अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। बेरहम कोरोना वायरस ने मजीद 140 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 4298 नए मरीज सामने आ गए। कराची में मरी हुई मुर्गियां और जानवर खिलाए जा रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट ने बड़े रिमार्क्स दे दिए। एडिशनल कमिश्नर कराची ने दूध की कीमत को कंट्रोल करने में बेबसी का इजहार कर दिया। शहबाज शरीफ ने लंदन जाने के लिए कमर कस ली। साबिक वज़ीर आला पंजाब का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने के लिए दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। पहली बार ऐसा हुआ कि वज़ीर आज़म अशरफिया के बजाय मजदूरों के साथ हैं। फवाद चौधरी कहते हैं ताकतवर तबके को एहसास दिलाना होगा कि कमज़ोर तबका उनकी जिम्मेदारी है। ईद उल फितर 14 मई जुम्मे को हो सकती है। महकमा मौसमियात ने पेश गोई कर दी। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि 12 मई को शवाल का चांद नजर आने का कोई इम्कान नहीं। अपने रब से मोहब्बत और अकीदत का मुनफरिद इजहार खताती एक फ़न ही नहीं, सादत भी है। फ़न खताती एक फ़न तहरीर है जो दुनिया के हर गोशे और हर ज़बान में पाया जाता है। हर मुसव्विर अपने फ़न खताती की मुख्तलिफ इस्तिलाहों का मुख्तसर मगर जामे तारुफ पेश करता है। एतकाफ़ में बैठे सैकड़ों मुसलमानों का बख्शिश के लिए अल्लाह के हुजूर खुसूसी इबादत का सिलसिला जारी है। ईद की आमद है। ईद की तैयारियां भी अपने उरूज पर पहुंच गईं। दुकानदार फिर भी मायूसी का शिकार दिखाई देते हैं। कनाडा का भारत की मदद के लिए ओवर फ्लाइट क्लियरेंस पर पाकिस्तान का शुक्रिया। पाकिस्तान में मौजूद कनेडियन सफीर वैंडी ग्लमोर ने ट्विटर पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने अपने हमसाय इंडिया को ऑक्सीजन फराहम करने की पेशकश भी की थी। कनाडा भर में कोरोना के बाद तेजी से जारी मरीजों की मजमूई तादाद 12,65,320 तक जा पहुंची। हलाकतें 24,450 हो गईं। वैक्सीन के तिजारती कवानीन में नरमी का मुतालबा। कनाडा आलमी तिजारती तंजीम के साथ बातचीत में शिरकत के लिए रजामंद। आलमी सतह पर वैक्सीन की पैदावार और तकसीम में तेजी लाने में मदद मिलेगी। कनेडियन अपोजिशन जमातों ने कंजर्वेटिव पार्टी का अहम मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कंजर्वेटिव्स ने वज़ीर आज़म की चीफ ऑफ स्टाफ को बरतरफ करने का मुतालबा किया था। कैटी टेलफोर्ड डिफेंस कमेटी के सामने पेश होंगी। सोशल मीडिया पर पाबंदी। ट्रम्प ने नया रास्ता अख्तियार कर लिया। ज़ाती वेबसाइट पर पैगाम जारी करने लगे। ज़ाती समाजी राब्तों के प्लेटफॉर्म का भी जल्द ऐलान करने का इरादा रखते हैं। कोरोना वैक्सीन की टेक्नोलॉजी दुनिया में बांटने से मुतालिक अमरीकी फैसला। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों में हलचल मच गई। बाइडेन इंतजामिया कोरोना वैक्सीन से पेटेंट प्रोटेक्शन हटाने के लिए मुतहरिक हो गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 32,69,000 से ज्यादा अमवात। अमरीका में कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 5,94,006 तक जा पहुंची। क्या आपको भी तलबा का दर्द नजर नहीं आता? वकार ज़का का वज़ीर आज़म इमरान खान से सवाल। कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं आता कि शफकत महमूद अना का गोर सिला बन रहे हैं। माहिरा खान की जुम्मतुल विदा पर मायने खेज पोस्ट। इंसान के अल्लाह ताला के मजबूत रिश्ते से मुतालिक पैगाम दिया गया। कहती है कि रब की मोहब्बत के अलावा दुनिया की कोई मोहब्बत सच्ची नहीं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से 140 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 18,677 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 8,50,131 हो गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,298 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,14,517, सिंध में 2,89,646, खैबर पख्तूनख्वा में 1,22,520, बलोचिस्तान में 23,016, गिलगित बल्तिस्तान में 5,358, इस्लामाबाद में 77,414 जबकि आज़ाद कश्मीर में 17,660 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,21,01,832 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 44,846 नए टेस्ट किए गए। अब तक 7,47,755 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं जबकि 5,177 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 140 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 18,677 हो गई। पंजाब में 8,891, सिंध में 4,698, खैबर पख्तूनख्वा में 3,537, इस्लामाबाद में 702, बलूचिस्तान में 243,
گلگت بلتستان میں 107 اور آزاد کشمیر میں 499 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ سندھ ہائی کورٹ نے دودھ کی قیمتوں میں ہوش ربع اضافے سے متعلق درخواست پر کمشنر کراچی کو سرکاری نرخ طے کرنے کے حوالے سے پلان طلب کر لیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سندھ ہائی کورٹ نے دودھ کی قیمتوں میں ہوشربہ اضافے سے متعلق درخواست پر کمشنر کراچی کو سرکاری نرخ طے کرنے کے حوالے سے پلان طلب کر لیا۔ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس امجد علی سہتو پر مشتمل 2 رکنی بینچ کے روبرو دودھ کی قیمتوں میں ہوشربہ اضافے سے متعلق سرکاری نرخ سے زائد قیمت پر فروخت کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ ایڈیشنل کمشنر کراچی عدالت میں پیش ہوئے اور بتایا کہ ملک ایسوسی ایشن والے ہٹ دھرمی پر اتر آئے ہیں۔ ایڈیشنل کمشنر کراچی نے عدالت میں اظہار بے بسی کرتے ہوئے بتایا، نئے سرکاری ریٹ پر ملک ایسوسی ایشن نہیں مان رہی، ہم بھرپور طریقے سے چھاپے مار رہے ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے، ہول سیلرز کے خلاف کیا کارروائی کر رہے ہیں؟ ایڈیشنل کمشنر کراچی نے کہا کہ ملک ایسوسی ایشن والے رکنے والے نہیں، سبزی پھل کا ریٹ روزانہ نکلتا ہے، ہم اس طریقہ کار پر عمل کر لیتے ہیں۔ عدالت نے کمشنر کے نمائندے سے استفسار کیا، یہ بتائیں ریٹ کیا طے ہوا تھا؟ نمائندے نے بتایا کہ سرکاری قیمت 94 روپے فی کلو دودھ ہے۔ جسٹس امجد علی سہتو نے ریمارکس دیے، اب تک محکمہ فوڈ سندھ نے کیا کیا؟ پنجاب والے دیکھو کتنے چھاپے مارتے ہیں، آپ لوگ سندھ میں کیا کر رہے ہیں؟ محکمہ فوڈ افسران نے بتایا کہ 344 دکانداروں کے خلاف آپریشن کیا۔ جسٹس امجد علی سہتو نے ریمارکس دیے کہ مٹھائی کیک میں گندا دودھ اور گندے انڈے استعمال ہو رہے ہیں، آپ نے کیا کیا؟ کتنے گندے انڈے تلف کیے؟ سندھ فوڈ ڈپارٹمنٹ کرتا کیا ہے؟ آپ کیا خالی بیٹھے رہتے ہیں؟ کیا طریقہ کار ہے آپ کا؟ پنجاب فوڈ کی کارکردگی سندھ فوڈ سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ گندا دودھ گندے انڈے کھلا رہے ہیں آپ لوگ، بتائیں کراچی کے کتنے کونوں پر کھڑے ہو کر دودھ اور انڈے پکڑے؟ پنجاب میں کسی کی ہمت نہیں گندا دودھ اور انڈے فروخت کرنے کی۔ مری ہوئی مرغیاں مرے ہوئے جانور کھلائے جا رہے ہیں کراچی میں۔ عدالت نے ملک ویلفیئر ایسوسی ایشن کے صدر کو بھی طلب کر لیا اور کیس کی سماعت 10 جون تک ملتوی کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ سے نکالنے کے لیے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ سے نکالنے کے لیے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ سے نکالنے کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے عدالت کو بتایا کہ مارچ 2020 میں برطانیہ سے آخری پرواز کے ذریعے بیمار ماں کو چھوڑ کر واپس آیا۔ وفاقی حکومت کا نام بلیک لسٹ میں شامل کرنا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ فاضل جج نے سرکاری وکیل سے استفسار کیا، شہباز شریف کا نام ECL میں شامل ہے یا نہیں، جس پر سرکاری وکیل نے کہا کہ ابھی مجھے کنفرم نہیں ہو سکا۔ جسٹس علی باقر نجفی نے کہا کہ جب ملزم کی ضمانت ہو چکی ہے، ٹرائل میں پیش ہو رہا ہے، ملزم اپوزیشن لیڈر اور 3 بار وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں، کون سی گارنٹی چاہیے آپ لوگوں کو وہ بتائیں۔ سرکاری وکیل نے اپوزیشن لیڈر کی درخواست پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ لیگی رہنما منی لانڈرنگ کے مرکزی ملزم ہیں، باہر جانے سے عدالتی کارروائی متاثر ہوگی۔ سرکاری وکیل نے عدالت سے درخواست ضمانت عید کے بعد سماعت کرنے کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ تمام سرکاری ادارے اپنا اپنا ریکارڈ لے آئیں گے، جمعہ تھا جس کے باعث اسٹاف جا چکا ہے۔ وفاقی وزیر انفارمیشن اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے کہا ہے کہ تارکین وطن کی ترسیلات کا معیشت میں اہم کردار ہے۔ اپوزیشن انتخابی اصلاحات کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کرے۔ NA 249 کراچی میں ہر ووٹ ٹیمپرڈ ہوا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے سفرا کو بیرون ملک لیبر طبقے سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں سے رابطے کا کہا۔ اس پر شہباز شریف کہہ رہے ہیں لیبر کی بات نہیں کرنی چاہیے، پہلی بار ایسا ہوا کہ وزیر اعظم اشرافیہ کے بجائے مزدوروں کے ساتھ ہیں۔ اپوزیشن اس پر راضی نہیں، انہیں اپنے رویے پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فواد چودھری کا کہنا تھا کہ زیادتی کی شکار خاتون مدد کے لیے سفارت خانے پہنچی۔ سفارت خانے میں موجود ایک شخص نے خاتون کو پولیس کے حوالے کرنے کا کہا۔ خاتون ڈر کر اسی گھر واپس آ گئی جہاں اس سے زیادتی ہوتی تھی۔ کیا ایسے سفارت خانوں کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ سفارت خانے کے عملے کے خلاف تحقیقات جاری ہیں، ایسے واقعات پر وزیر اعظم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ وہ مدد لینے امبیسی میں پہنچی اور ہمارے وہاں پر جو صاحب ڈیل کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ تمہاری پہلے 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، کیوں نہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں۔ وہ اتنی خوفزدہ ہوئی اس بات سے کہ وہ واپس اسی گھر میں چلی گئی
جہاں پہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی. اگر اس رویے کے اوپر پاکستان کا وزیر اعظم بات نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ طاقتور طبقے کو احساس دلانا ہوگا کہ کمزور طبقہ ان کی ذمہ داری ہے. وزیر اعظم نے تارکین وطن کے حقوق سے متعلق بات کی. تارکین وطن کی ترسیلات کا معیشت میں اہم کردار ہے. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن انتخابی اصلاحات کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کرے. NA-249 کراچی میں ہر ووٹ ٹیمپرڈ ہوا. NA-249 دوبارہ گنتی نہیں، پولنگ کا معاملہ ہے. ہم پہلے دن سے ہی میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ ری پول کا کیس ہے، اس کو کاؤنٹنگ کا ووٹ نہیں ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ اب PMLN اور باقی جماعتیں بھی یہی مطالبہ کر رہی ہیں کہ وہاں پہ ری پول ہونا چاہیے. محکمہ موسمیات کے مطابق 12 مئی بروز بدھ کو شوال کا چاند نظر آنے کا کوئی امکان نہیں. اس بار 29 کے بجائے 30 روزے پورے ہونے کا امکان ہے اور عید الفطر 14 مئی بروز جمعے کو ہو سکتی ہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. محکمہ موسمیات کے مطابق 12 مئی بروز بدھ کو شوال کا چاند نظر آنے کا کوئی امکان نہیں. اس بار 29 کے بجائے 30 روزے پورے ہونے کا امکان ہے اور عید الفطر 14 مئی بروز جمعے کو ہو سکتی ہے. دوسری طرف عید الفطر کے موقع پر ملک کے اکثر بالائی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. تاہم میدانی اور جنوبی علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا. اس بار روزے 29 ہوں گے یا 30، محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کر دی. محکمہ موسمیات کے مطابق شوال کے چاند کی پیدائش 12 مئی کو پاکستانی وقت کے مطابق رات 12:01 پر ہوگی، جس کے مطابق 12 مئی 29 رمضان کو نئے چاند کے نظر آنے کا کوئی امکان نہیں. اس بار 29 کے بجائے 30 روزوں کا امکان زیادہ ہے اور عید الفطر 14 مئی بروز جمعے کو ہو سکتی ہے. تاہم اس کا فیصلہ رویت ہلال کمیٹی کے اجلاس میں ہوگا جو 12 مئی کو ہوگا. اس روز ملک کے بیشتر حصوں میں مطلع صاف جبکہ کہیں کہیں جزوی بادل ہوں گے. محکمہ موسمیات کے سینئر ڈائریکٹر ڈاکٹر ظہیر بابر کہتے ہیں کہ جمعے کو عید ہونے کی صورت میں ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. تاہم میدانی علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا. عید الفطر کی تعطیلات کے دوران بیشتر بالائی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. تاہم میدانی علاقوں جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں موسم گرم رہے گا. مصور کا کام اس کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہوتا ہے. تاہم پاکستانی اور اسلامی کیلیگرافی کے حسین امتزاج سے مرتب کیے جانے والے خوبصورت فن پاروں کی نمائش میں مصور محمد کاشف خان کے فن پاروں کو دیکھنے والوں نے خوب پسند کیا. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. جن لوگوں میں ابتدا ہی سے باریک بینی، نفاست، نازکی اور ذہانت پائی جاتی ہے، ان میں خوش نویس بننے کی صلاحیت دوسروں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. آرٹ سے دلچسپی رکھنے والے افراد عام طور پر زیادہ حساس بھی ہوتے ہیں اور خوبصورتی کو بھی بے حد پسند کرتے ہیں. ویسے تو مصور کا کام اس کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہوتا ہے. تاہم پاکستانی اور اسلامک کیلیگرافی کے حسین امتزاج سے مرتب کیے جانے والے خوبصورت فن پاروں کی نمائش میں مصور محمد کاشف خان کے فن پاروں کو دیکھنے والوں نے خوب پذیرائی بخشی. VM آرٹ گیلری کی جانب سے کراچی کے رنگون والا ہال میں خطاطی کی 19 روزہ نمائش جاری ہے. اسلامی فن خطاطی اور خوش نویسی پر مبنی نمائش ہوئی تو ماہر خطاطوں کے شاہکار دیکھ کر شرکا بھی عقیدت کی تصویر بنے رہے. کیلیگرافی کی نمائش میں رکھے گئے خوبصورت فن پارے شرکا کی دلچسپی کا مرکز بنے رہے. منتظمین کے مطابق کیلیگرافی نمائش کا مقصد لوگوں میں اس ہنر کو سامنے لانا ہے کیونکہ بہت کم لوگ خطاطی کے آرٹ کے بارے میں جانتے ہیں. حالانکہ یہ بہت قدیم آرٹ ہے. بہت سی جگہوں پر اب اس آرٹ کی تربیت دی جا رہی ہے اور بہت سے لوگ اب تک اس آرٹ میں مہارت دکھا چکے ہیں. بہت سے ممالک میں خطاطی مضمون کے طور پر پڑھایا جاتا ہے. اس موقع پر معروف آرٹسٹ محمد کاشف خان کا کہنا تھا کہ ہمارے بچوں اور نوجوانوں کو خطاطی کے آرٹ میں آگے آنا چاہیے کیونکہ اس آرٹ سے ذہنی اور قلبی سکون ملتا ہے. بہت ساری چیزیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں اس کے ذریعے سے باہر نکال سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی کچھ ہے تو وہ اچھا کیلیگرافر نہیں ہو سکتا، وہ اچھا آرٹسٹ نہیں ہو سکتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی چھپی ہوئی چیزوں کو ڈیولپ کریں اور باہر نکال لیں. تو ہم یہ جو چیز ہے خطاطی، نقاشی یا آرٹ، یہ انسان کی اندر کی چیزوں کو باہر نکالنے کی اور سیٹسفیکشن کا بہترین ذریعہ ہے. معروف آرٹسٹ رخسانہ محمود کا کہنا تھا کہ یہ خطاطی آرٹ بہت قدیم ہے. اس خطاطی سے قرآن مجید لکھا گیا ہے. بلکہ یہ تو ہمارا اسلامی ورثہ ہے، ہیریٹیج ہے.
اس کو بتانا چاہیے ٹیچرز کو کہ یہ کس زمانے سے شروع ہوا. ایکچولی تو یہ نبی کریم کے زمانے سے شروع ہوا، کیونکہ جب آپ پہ کوئی وحی اترتی تھی تو آپ کسی نہ کسی خوش خطی لکھنے والے صحابی کو بلاتے تھے تاکہ اس کو لکھا دیا جائے. اور وی ایم آرٹ گیلری کے تحت کراچی کے رنگون والا ہال میں منعقدہ فن پاروں کی نمائش 22 مئی تک جاری رہے گی. ملک بھر کی طرح کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں. ماہ رمضان المبارک کے تیسرے اور آخری عشرے، جسے نجات کا عشرہ بھی کہا جاتا ہے، لوگ نوافل ادا کرتے ہیں اور تلاوت کلام پاک کر کے دعائیں مانگتے ہیں. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. ملک بھر کی طرح کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں. ماہ رمضان المبارک کے تیسرے اور آخری عشرے، جسے نجات کا عشرہ بھی کہا جاتا ہے، لوگ نوافل ادا کرتے ہیں اور تلاوت کلام پاک کر کے دعائیں مانگتے ہیں. معتکفین اللہ کریم کے حضور سربہ سجود ہیں. اعتکاف میں بیٹھے ایک نوجوان محمد اویس کا کہنا تھا کہ میں جوان ہوں، میں اپنی اصلاح کے لیے بیٹھا ہوں، یہاں پر اس لیے بیٹھا ہوں کہ میں تھوڑا دنیاوی کاموں سے دور ہو جاؤں. SOPs پر عمل درآمد کر کے ہم بیماری سے دور رہ سکتے ہیں. اعتکاف میں بیٹھ کر موبائل کا استعمال بہت ہی غلط بات ہے. میں یہ امید لے کر آیا ہوں، آخری عشرہ ہے، مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو جہنم سے نجات مل جائے. سب سے پہلے تو یہی امید لے کے آیا ہوں کہ آخری عشرہ ہے، بس جہنم سے نجات مل جائے سارے مسلمانوں کو، میرے سمیت سب مسلمانوں کو جہنم سے نجات مل جائے. سب سے پہلا مقصد تو یہی ہے. اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کا تھوڑا بہت قرب مل جائے. اعتکاف میں بیٹھے لوگ نجات کے عشرے میں اپنی بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں اور اللہ کریم کا قرب حاصل کرتے ہیں. اعتکاف میں بیٹھے ایک اور بزرگ حاجی نور محمد کا کہنا تھا کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعتکاف میں بیٹھا ہوں، نوافل پڑھ رہا ہوں، قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہوں. میں مسجد میں موبائل فون کے استعمال کے خلاف ہوں. حکومت کی طرف سے عائد کردہ پابندی ٹھیک کر رہی ہے. موبائل رکھیں صرف استعمال کے لیے، یہ نہیں ٹک ٹاک چل رہی ہے، اس میں کٹا کٹ شور چل رہے ہیں، یہ سب میں فضول. میرے پاس یہ آج 8 سال ہو گئے ہیں. میں اپنا آپ رنگ کرو گا، میں اس میں سے نکال نہیں سکتا، اس لیے میں نے سننے کے لیے رکھا ہوا ہے. جہاں ایک طرف عوام عید کی خریداری میں مصروف ہے، وہیں دوسری طرف دکانداروں کا کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے بہت مایوسی ہو رہی ہے. کورونا کی وجہ سے کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے، مزدور طبقہ پس کر رہ گیا ہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. ملک بھر کی طرح صوبائی دارالحکومت لاہور میں بھی عید کی خریداری اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے. تاہم کورونا کی وجہ سے کاروبار بھی متاثر ہو رہا ہے. جیسے جیسے عید قریب آ رہی ہے، ویسے ویسے عوام کا جم غفیر بازاروں اور مارکیٹوں کا رخ کر رہا ہے. عوام از خود بھی اور مارکیٹ انجمنیں بھی SOPs کی پاسداری کو یقینی بنا رہی ہیں. ایک دکاندار کا کہنا تھا کہ کورونا کی وجہ سے کاروبار بند ہو گیا، کاروبار شام کو ہی ہوتا ہے. ہم نے حکومت سے افطاری کے بعد سحری تک کا ٹائم مانگا تھا، لیکن اس پر غور نہیں کیا گیا. رمضان اور گرمی میں روزہ لگنے کی وجہ سے گاہک نہیں آتے. دکاندار کا کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے بہت مایوسی ہو رہی ہے. کورونا کی وجہ سے کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے. مزدور طبقہ پس کر رہ گیا ہے. کورونا کے دنوں میں سر ڈسٹربنگ ہے، گاہک کو ویسے روزہ لگ رہا ہے، کام ہے کوئی نہیں. کام اکثر ہوتا ہے روزے کے بعد. ہم نے پہلے بھی ریکویسٹ کری تھی ان سے کہ ہمیں صبح کے بجائے نا پچھلے ٹائم دے دیا جائے، افطاری سے فوراً بعد ٹائم دے دیا جائے، صبح سحری تک ہمارا نا کام ہو جائے گا. اب تو ماحول اس طرح کا ہے، گاہک آتا ہے 20 گاہک آتی ہیں، ایک آدھا لے کے جاتا ہے، باقی ایسے چلے جاتے ہیں. جی روزہ لگ رہا ہے، اپنا بھی دماغ خراب ہے، ان کا بھی دماغ خراب ہے. ایک اور دکاندار محمد افتخار انجم نے کہا کہ گرمی اور روزے کی وجہ سے کسٹمر باہر نہیں نکلتا. کسٹمر نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو دکانیں بند کرنے کا وقت ہو جاتا ہے. دہاڑی دار طبقے کا کیسے گزر بسر ہو سکتا ہے؟ کرایہ دار کیا کریں گے؟ حکومت کو سوچنا چاہیے. ریاست مدینہ کہنے سے نہیں، عمل کرنے سے بنتی ہے. اب جو ڈیلی بیس پر ہے دہاڑی دار طبقہ، وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ مزدور بالک تو اپنا گزارا کر لے گا، لیکن جو سیل مین ہے دکانوں پر وہ کیا کریں گے؟ 10 دن کی چھٹیوں وہ کہاں سے کھائیں گے؟ اور جن کے رینٹ پر گھر ہیں وہ کیا کریں گے؟ ان کو خود سوچنا چاہیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں عوام کے ساتھ. ریاست مدینہ ایسے نہیں بنتی، کہنے سے عمل کرنے سے بنتی ہے. مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد.